बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करबे अनवजिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ करबी बेहक के अकीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाही फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ली साआ वलियां व हाफिज़ां व काइदां व नासिरां व दलीलां व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अजिल फरजहुम व फरजना मिन्हुम। अज़ीज़ान मोहतरम, खम्सा मजालिस बसिलसिला शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से आज ये आखिरी मजलिस है जो कि इस वक्त आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। मुसलसल इन मजालिस में जिस चीज को ज़ेरे बहस लाया गया और जिस मौजू को आपके सामने बयां किया गया वो है सीरत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। यानी जब हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, जब हम उनके फजाइल का जिक्र करें, उनके मसाइब का जिक्र करें, जब हम ये जिक्र करें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के यहाँ खुदावंद आलम की क्या मारिफत है या वो क्या चाहते थे कि उनके शिया, उनके मुहिब, उनके मानने वाले, इमाम के जो फॉलोअर्स हैं या जो चाहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल कर सकें, तो उनके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कितना एक बेशबहा कीमती खजाना छोड़ा है सहीफा सज्जादिया की सूरत में, जिसको ज़बूर आले मोहम्मद भी कहा गया, जिसको इंजील आले मोहम्मद भी कहा गया। किताब सहीफा सज्जादिया किस कदर अपने अंदर मानी और इसरार और रमूज समेटे हुए है कि यहाँ तक कि उलमा ने लिखा कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि खुदा के नजदीक उसका दर्जा बुलंद हो जाए या वो इरफान की एक आला मंजिल पर फायज हो जाए, या वो लोग जो चाहते हैं कि वो खिलवत खुदावंद आलम की गुफ्तगू करे, राजो नियाज करे और खुदा भी उनसे गुफ्तगू करे, या वो जो ये जानना चाहते हैं कि खुदा की हकीकी मारिफत क्या है या खुदा के नजदीक एक बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जिस बुक को रिकमेंड किया गया वो सहीफा सज्जादिया है, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तालीम करदा दुआओं का एक मजमुआ है। एक बेहतरीन बुक है जो कि आपको सिखाती है कि आदाब दुआ क्या है, तरीका दुआ क्या है। इसके साथ साथ वो कलमात, वो जुमले जो खुदावंद आलम की रबूबियत को, खुदा की जलालत को, खुदा के कादर मुतलक होने को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत के बुलंद मकाम और मर्तबे को उनको बतौर वसीला इख्तियार करने को, और इसके साथ साथ इंसान की आजिज़ी, इंसान की बेबसी, इंसान का एक कैसा रिश्ता निभाना चाहिए उसको अपने परवरदिगार के साथ, जो एक माबूद और रब का रिश्ता है, जो एक खालिक और मखलूक का कनेक्शन है, वो कैसा होना चाहिए, अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा पे खुदा से कैसे माफी तलब करनी है, नेमतों का शुक्र कैसे अदा करना है, रंज है, गम है, परेशानी है, डिप्रेशन है, उनसे कैसे निकलना है। बस एक बेहतरीन किताब है जो कि इंसान की जिंदगी के हर मसले को हल कर देने की सलाहियत रखती है। और सबसे जो यूनिक बात है, सबसे जो अहम बात है वो ये कि ये वो दुआएं हैं जो खुसूसी तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने खुद तहरीर फरमाई थी अपने फरजांद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को और जनाब ज़ैद को, और ये हकीकी मुस्तनद नुस्खा है जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने शियों, अपने मुहिब्बों के लिए इसको तहरीर फरमाया था और तालीम दिया था। तो गोया अगर कोई शख्स चाहता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अपनी हयात को गुजारे और उनकी सीरत के मुताबिक अमल करे, या वो खुदा के नजदीक एक बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल कर ले, या उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, या उसके मसाइल हल हो जाएं, या उसकी मुश्किलात दूर हो जाएं, तो सहीफा सज्जादिया में मौजूद जो दुआएं हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए न सिर्फ ये कि इस दुनिया के मसाइल को हल करने बल्कि आखिरत के मसाइल को हल कर देने की भी ताकत और कुदरत और कुव्वत रखती हैं। और सबसे मुनफरिद बात जो सहीफा सज्जादिया की है वो ये है कि इस पर किसी उलमा ने, किसी भी शख्स ने एतराज नहीं उठाया कि ये मासूम का कलाम नहीं है। हत्ता कि जैसा कि मैंने अर्ज किया था सहीफा सज्जादिया के तारुफ के बारे में कि नहजुल बलागा के भी बात खुतबात के बारे में कहा गया कि ये इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबात नहीं है, ये सैयद रजी ने अपनी तरफ से ऐड किया है या दीगर इस पे एतराजात उठाए गए। लेकिन सहीफा सज्जादिया मासूम की एक ऐसी किताब है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तालीम करदा, तहरीर करदा एक ऐसी दुआ है कि जिसके बारे में किसी ने कभी कोई एतराज नहीं उठाया, और सब उलमा न सिर्फ ये अहले तशय्यो बल्कि अहले तसन्नुन या दीगर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा ने भी इस बात को लिखा कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किताब है। यहाँ तक कहा गया कि सहीफा सज्जादिया यूं लगता है कि जैसे अर्श से नाजिल हुआ एक सहीफा है,
इसी लिए इसको ज़बूर आले मोहम्मद, इंजील आले मोहम्मद, तौरात आले मोहम्मद कहा जाता है। और इसकी मानवियत और रूहानियत इस कदर है कि जो शख्स इन दुआओं को पढ़ता है, जैसे उसके आदाब लिखे हुए हैं या जिस जिस मौके के हिसाब से वो दुआएं हैं, जब उनकी वो तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उसके दर्जे बुलंद होते रहते हैं। और बहुत से उलमा ने सहीफा सज्जादिया को इस्तेमाल किया अपने इरफान के एक आला बुलंद मकाम और मर्तबे को हासिल करने के लिए। तो अजीजान मुहतरम, सहीफा सज्जादिया डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इसके तर्जुमे हो चुके हैं बहुत ज्यादा और नेट पे भी मौजूद हैं और बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। लिहाजा इस दुआ को पढ़ने की जो है वो एक आदत अपनाएं कि रोजाना थोड़ा सा पार्ट दुआ का इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो तालीम फरमाई है उनको रीड आउट करें और उस अंदाज से खुदा से दुआ मांगे कि जिस अंदाज से इमाम ने तालीम दी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चौथे ताजदार इमामत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सिलसिला इमामत को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस से जारी रखा। और उलमा ने इस बात को लिखा कि चूंकि ज़ाहिरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक्त मशीयत इलाही के तहत बीमार थे, बीमारी करबला के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन बहाल नहीं हुए कि वो इमामत की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा सकें, यानी वो अपने बाबा की शहादत का जो सदमा है उसको बर्दाश्त करके इमाम वक्त की हैसियत से अपने अमूर को नाफिज कर सके, आलम ग़शी में थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तो वो जो ड्यूरेशन बनता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आखिरी रुखसत से लेके वक्त शहादत और बाद तक के जो मराहिल हैं, जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने नहीं इमामत की जिम्मेदारी को उठाया, उस वक्त तक नाइबे इमाम हजरत जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा रही हैं। वो इमामत के जो इसरार रमूज हैं उनकी राजदार रही हैं। बीबी जो है वो इमाम बतौर इमाम अपने फराइज को अंजाम देते रही हैं, लेकिन वहां पे हमें मिलता है कि जब शाम करीबा का मंजर है और जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा और दीगर ख्वातीन जो कि नामों से रिसालत भी हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब की ख्वातीन बेवा और यतीम बच्चे भी हैं, कि जब उनके खैमों को जला दिया गया तो उस मौके पे जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा कि जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाइब इमाम बनाया था और इमामत की जिम्मेदारी बीबी को सौंपी थी, बीबी हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ही सवाल पूछते हुए नजर आती हैं। और सलाम है उन इमाम की गुर्बत पर, उनकी मजलूमियत पर कि जिनकी इमामत का पहला सवाल ये है कि सज्जाद हमारे रिदाओं को छीन लिया गया है, अब आप हमें हुक्म दें कि क्या हम जलते हुए खैमों में जल के मर जाएं या फिर हम बरहना सब बाहर निकल जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हयात में जो सबसे बड़ी मसाइब है, जो सबसे बड़ी मुसीबतें हैं, उनको अगर हम इमाम की फरमान की रोशनी में देखें तो मौला ने करबला का जिक्र तो किया ही है अपने खुतबात में, और उनके बाबा को जिस तरह से जुल्म के साथ और अजियत के साथ आलम गुर्बत में, आलम बेबसी में शहीद कर दिया गया, मौला उसमें तो गिरिया फरमाते ही रहे हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे ज्यादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया वो हर बार यही फरमाते थे, अशाम अशाम अशाम, यानी शाम में इस कदर मसाइब हैं, शाम के मसाइब जो खुद बजाते खुद इमाम मासूम के जुबान अक़दस से जारी हुए, जिनकी तादाद 7 या 5 बताई जाती है। मौला ने उन सबको समराइज करके 7 पॉइंट्स में या 5 पॉइंट्स में बयान किया, कि जिसका जिक्र मैंने कल की मजलिस में भी किया। तो गर्ज ये कि हर लम्हा ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हयात का ऐसा है कि जो उन पर कोहे गिरां की मानिंद है, लेकिन मौला उन तमाम तर मसाइब, उन तमाम तर मुश्किलात, उन तमाम तर परेशानियों के बावजूद खुदावंद आलम का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं, सजदे अदा करते हुए नजर आते हैं, नवाफिल पढ़ते हुए नजर आते हैं। मौला की जुबान अक़दस से तौसीफ और हमदे खुदावंद आलम बयां होती हुई नजर आती है। वो खुतबात जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम या जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा या जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा या जनाब फातिमा बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाए हैं, चाहे वो कूफा के बाजार में है, कूफा के दरबार में है, शाम के बाजार में है, शाम के दरबार में है, या जिंदान में है, या मदीना पहुंच कर है, वापसी के हैं, या करबला में मौजूद जो खुतबात हैं और कलामात हैं इमाम के, ये तमाम तर जो मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उसको बयान करते हैं। इसके साथ साथ बिलखुसूस अगर मैं खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जिक्र करूं तो वो वहां पर हमें खुदावंद आलम की रबूबियत, खुदावंद आलम की जात पे कामिल यकीन, और इसके साथ साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की गुर्बत, आलम में बेबसी में शहादत को बयान किया, फिर साथ में कूफा वालों की गद्दारी को बयान किया, यानी किस अंदाज से उन लोगों ने इमाम को खत लिखकर बुलाया और फिर कैसे इमाम के साथ गद्दारी की और इमाम की शहादत का सबब बने और इमाम का साथ नहीं दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जो खुतबा है वो जहां पर जलालत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली बिन हुसैन को बयान करता है, गैरत इमाम अली बिन हुसैन को, शुजाअत इमाम अली बिन हुसैन को
بیان کرتا ہے وہیں پر کربلا میں ڈھائے جانے والے جو مظالم ہیں ان سے بھی پردہ فاش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس خطبے کو ارباب مقاتل نے نقل کیا اور جدھر سے میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ مقتل لغوف ہے کہ جس کو سید ابن طاؤس نے نقل کیا۔ مقتل ہے امام حسین علیہ السلام کا اور اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بچپن کی اس میں واقعات درج ہیں اور اس کے بعد کربلا کے صدماب ہیں، کیا ریزنز تھے امام کے قیام کی، ان کو بیان کیا گیا بہترین انداز سے۔ اس کے بعد کربلا میں ڈھائے جانے والے مظالم ہیں ان کا ذکر ہے، شہادتوں کا بیان ہے، اور پھر کربلا کے بعد کا جو سفر ہے اسیران کربلا کا کہ جن کے سردار حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام ہے، اس قافلے پہ جو مصیبتیں آئیں، جو سب کچھ انہوں نے فیس کیا، ان چیزوں کو مقتل لغوف میں ڈیٹیل کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ ہے، خطبہ امام سجاد علیہ السلام، اس کو سید ابن طاؤس نے نقل کیا۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ کوفہ کے بیک گراؤنڈ کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ ہے جو کہ انہوں نے لہجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیا، بی بی کی کمال شجاعت کو بیان کرتا ہے، جناب ام کلثوم کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے فقط اشارہ کیا، اور یہ معجزہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ وہ بازار، وہ دربار، وہ مقام، وہ جگہ کہ جہاں پر کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یعنی اس قدر شور تھا، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، ایک محفل کا سما تھا، جشن کا سما تھا، وہیں پر ان پاک ہستیوں کا فقط اشارہ کر دینا ہی ان کے بلند درجے اور مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جب فقط اشارہ کیا اور ایک جملہ فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، تو راوی بیان کرتا ہے کہ اونٹوں کے گلے میں موجود جو گھنٹیاں تھیں وہ تک بجنی بند ہو گئی، یعنی قدم قدم پہ یہ جو گھرانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے اپنے اس مقام اور مرتبے کو اور اپنے صاحب معجز نما ہونے کو اور اپنے جو فضیلتیں جو اللہ نے اس گھرانے کو عطا کی ہیں ان کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی بن حسین علیہ السلام نے بھی فقط اشارہ کیا ہے تو سب کے سب خاموش ہو گئے۔ امام علی بن حسین علیہ السلام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور خداوند عالم کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اپنی زبان پر لائے اور پھر درود پاک بھیجا۔ امام علی بن حسین علیہ السلام نے جس چیز کو اپنا ہتھیار بنایا اور جس کے ذریعے تبلیغ کی ہے وہ دعائیں ہیں جو مولا نے تعلیم فرمائی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں بھی امام علی بن حسین علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے زیادہ آپ کے لیے ریپیٹ کیا ہے، سب سے زیادہ جس پر ایمفیسائز کیا ہے، سب سے زیادہ جس کو فورسفلی نافذ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے ذہنوں میں بار بار اس چیز کو لائے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے، وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے خدا درود و سلام اور رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک اور پاکیزہ آل پر۔ اور اس کے بعد مولا نے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ مولا فرماتے ہیں اے لوگوں، جو کوئی مجھ سے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو کوئی مجھے نہیں جانتا اسے میں اپنا تعارف کرائے دیتا۔ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس سے نعمت چھین لی گئی، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، اس کے اہل بیت کو اسیر بنایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بغیر جرم اور خطا کے نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے شدید تکلیف کے ساتھ شہید کیا گیا، اور یہی افتخار ہمارے لیے کافی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اے لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم نے میرے والد محترم کو خط لکھے اور جیسے ہی وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کے ساتھ مکر و فریب کیا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ لوگوں وائے ہو تم پر، یہ ذخیرہ تم نے عالم آخرت میں اپنے ہاتھوں بھیجا، اور کس قدر برا عقیدہ رکھتے ہو۔ تم کس آنکھ کے ساتھ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف نگاہ کرو گے کہ جس وقت وہ تم سے یہ کہیں گے کہ تم نے میری اولاد کو قتل کیا اور میری ناموس کی حتہ کے حرمت کی، تو میری امت میں سے نہیں ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ابھی مولا نے ان جملوں کو فرمایا ہی تھا کہ اس دوران ہر طرف سے رونے کی صدا آنے لگی، صدائے گریہ بلند ہو چکی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم ہلاک ہو گئے اور ہم نہ سمجھ سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا خدا ہر اس شخص کو اپنی رحمت میں شامل کرے کہ جس نے میری نصیحت کو قبول کیا
اور میری اس وصیت کی خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی راہ میں حفاظت کی، کیونکہ ہماری پیروی اور اقتدا کرنا گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ اس وقت سب لوگوں نے یک زباں ہو کر یہ کہا کہ اے فرزند پیغمبر، ہم ہمہ گوش آپ کے ہر فرمان کے مطیع ہیں اور آپ سے عہد و پیمان کے پابند ہیں، اور ہرگز کبھی بھی آپ سے روگردانی نہیں کریں گے، اور جو بھی حکم کریں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہے کہ جو آپ سے جنگ کرے گا، اور ہماری ہر اس شخص سے صلح ہوگی کہ جو آپ سے صلح کرے گا، اور جہاں تک کہ یزید لائن سے انتقام لیں گے، اور جن لوگوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا ہے ان سے بیزاری اختیار کر لیں گے۔ امام علی بن حسین علیہ السلام نے جب کوفہ والوں کی یہ جملے سنے تو مولا فرمانے لگے، ہیہات ہیہات، اے غدارو، اے مکارو، تمہاری فطرت میں مکر و فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا تم پھر یہ چاہتے ہو کہ جو ظلم ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا گیا اس ظلم کو دوبارہ میرے ساتھ کرو؟ خدا کی قسم اس طرح ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہی زخم نہیں بھر پائے کہ جو میرے والد اور ان کے اہل بیت پہ ڈھائے گئے ہیں، وہ زخم کہ جو ان پر ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے میرے دل کو لگے ہیں، اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد محترم اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کو میں فراموش نہیں کر سکا، اور اس کی تلخی ابھی تک باقی ہے جس سے میرے سینے اور گلے کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس کا غام ابھی بھی میرے سینے میں باقی ہے۔ میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم میری مدد کرو اور نہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اور اس کے بعد امام علی بن حسین علیہ السلام نے چند اشعار بیان فرمائے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ان سے افضل تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پس اہل کوفہ جو مصائب و مشکلات حسین علیہ السلام کو پیش آئیں اس پر خوش نہ ہو، ان کی مصیبت دنیا کی تمام مصیبتوں سے عظیم تھی۔ وہ حسین علیہ السلام جو نہر فرات کے کنارے ذبح کر دیے گئے، میری جان ان پر قربان ہو، یقیناً ان کے قاتلوں کی جزا آتش جہنم ہے۔ اس کے بعد امام علی بن حسین علیہ السلام اہل کوفہ کی جانب دوبارہ متوجہ ہوئے اور مولا نے کچھ اشعار پڑھے ہیں جو کہ سید ابن طاؤس سے نقل کیے، اور ان کا ترجمہ وہ یہ لکھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں، ہم تم سے سر کے بدلے سر سے راضی ہوئے، پس تم نہ ہمارا ساتھ دو اور نہ تم ہم سے جنگ کرو۔ امام علی بن حسین علیہ السلام کے اس خطبے میں جہاں پر کرب و بلا میں ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر ہے، جہاں پہ امام نے اپنے بابا علی بن حسین علیہ السلام نے اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کہ کس طرح شدت کے ساتھ، شدت ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، فرات کے کنارے عالم بے بسی میں، عالم غربت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہیں پر مولا نے ان جملوں کے ذریعے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اہل کوفہ ہی وہ تھے کہ جنہوں نے خطوط ایک بہت بڑی تعداد میں لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو، اور بارہا ان کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں، کوفہ تشریف لے کر آئیں اور ان مددگار کے طور پر موجود پائیں گے اور تمام تر چیزیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ان کو عالم تنہائی میں چھوڑ دیا گیا، اور کس طرح سے عالم غربت میں ان کی لاش اطہر کو پامال کیا گیا، تو یہ تمام تر چیزیں امام علی بن حسین علیہ السلام نے اپنے اس مختصر ترین خطبے میں جامع ترین الفاظ کے ساتھ کو بیان کیا ہے، جو کہ یقیناً رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے میسج بھی ہے کہ کرب و بلا کا ریزن کیا تھا، کرب و بلا میں ہوا کیا تھا۔ گویا اگر امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد سے لے کر شہادت امام حسین علیہ السلام کو اگر جامع ترین الفاظ میں کہ جن کے اندر بہت سے اسرار و رموز ہے اور ایک ایک جملے کی شرح کو بیان کیا جائے تو وہ خطبہ امام علی بن حسین علیہ السلام موجود ہے اور کافی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد کوفہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد شام کی جانب اسیران کرب و بلا کے سفر کا آغاز ہوا۔ شام کے دربار اور شام کے زندان اور شام کے بازار یہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ امام علی بن حسین علیہ السلام کو قدم قدم پر اذیت دی گئی ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ امام علی بن حسین علیہ السلام اس انداز میں شام کے بازار میں داخل ہوئے تھے کہ مولا کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، ایک خاردار توق کہ جو امام علی بن حسین علیہ السلام کی گلے کو جس نے چھلنی کر دیا تھا، اور امام علی بن حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مستورات تھی ان کے سر سے لے کر ان کے پاؤں تک
خون بہ رہا تھا، جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا وہ زمین رنگین ہو جاتی تھی۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمیں شام کے بازار سے لے کر جایا جا رہا تھا تو وہاں پر چھتوں پر موجود عورتیں تھیں کہ جو ہمارے اوپر گرم پانی پھینکتی تھیں، ہمارے اوپر آگ پھینکی جاتی تھی، لکڑیاں آگ میں جلا کر وہ لکڑیاں ہمارے اوپر پھینکی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے سر کی جو جلد ہے وہ تک جل چکی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نیچے اتری اور اس نے جب ہم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں کے اسیر ہیں، تو بتایا کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کربلا کے واقعے کو بیان کیا تو وہ خاتون اپنا منہ اور سر پیٹنے لگی اور فوراً اپنے گھر گئی اور کچھ چادریں لے کر آئی کہ جو اس نے جناب زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جو موجود جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ہے، جناب ام کلثوم ہے، ان کو عطا کی۔ اسی موقع پہ شیخ فلائی نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ بیویوں کو چادریں مل چکی ہیں تو وہ فوراً آیا اور اس نے نوکے نیزہ سے ان چادروں کو اتارنا شروع کیا کہ جس کی وجہ سے ایک صدائے گریہ بلند ہوئی اور تمام بیویوں کے سروں سے خون جاری ہو گیا۔ تو ایک اتنی عظیم مصیبت ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام پر آئی، لیکن اس کے بعد جو اسیران کربلا ہیں، جو اسیران شام ہیں، جو اسیران کوفہ ہیں، ان پر جس طرح کے مظالم ڈھائے گئے وہ یقیناً بغض محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس موقع پہ ایک حدیث منہال جو کہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کو راوی ہیں جن کا نام جناب منہال ہے، چونکہ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور امام علی بن حسین علیہ السلام کے کلمات کو بیان کیا، لہٰذا اس حدیث کو حدیث منہال کہا جاتا ہے۔ راوی جناب منہال ہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام علی بن حسین علیہ السلام شام کے قید خانے سے باہر تشریف لائے اور بازار میں موجود تھے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بعد از سلام میں ان سے یہ عرض کرنے لگا کہ اے فرزند رسول خدا، آپ نے شام کیسی گزاری؟ امام علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شام اس طرح گزاری کہ جس طرح بنی اسرائیل قوم فرعون کے درمیان گزارتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اے منہال، عرب لوگ عجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے تھے اور قریش اور تمام عربوں پر افتخار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبیلے سے تھے۔ ہم انہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، لیکن ہمارے حق کو غصب کیا گیا اور ہمیں قتل کیا گیا اور ہمیں دربدر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد امام علی بن حسین علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا اور مولا فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا شعر یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کی خاطر آپ یہ ممبر کی لکڑیوں کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے بیٹوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ کون سے قانون کے مطابق پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تمہارے تابع ہو جائیں، تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بیعت کو قبول کر لیں، جبکہ تمہارا افتخار اس بات میں ہے کہ تم ان کے پیروکار۔ عزیزان محترم، امام علی بن حسین علیہ السلام نے ان اشعار کے ذریعے اپنی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ وہ افراد کی جو اس بات پہ فخر کرتے ہیں اور حکمرانی کو اپنا ورثہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، تو بس قبیلہ قریش میں موجود جو افراد ہیں ان کا حق ہے حکمرانی، یہ تخت و تاج ان کا حق ہے، کیوں ان کو وراثت میں مل گیا اس لیے کہ رسول اللہ کے قبیلے سے وہ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن امام علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تو صرف قریش کے قبیلے سے تعلق رکھنے کے وجہ سے اپنے آپ کو باعث افتخار سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو وہ ہیں کہ جن کی رگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اطہر موجود ہے۔ کس لیے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے فرمان کے تابع ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے، جبکہ ہم اہل بیت محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جن کو رسول خدا نے اپنا جز قرار دیا، ہم وہ ہیں کہ جن سے صلح کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری ان سے صلح ہے، اور اسے جنگ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ میری اس سے جنگ ہے، اور بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے امامت کے سلسلے کو قائم رکھا ہے، یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے جانشین ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے وقتی حکومت کی خاطر، دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پہ جس قدر مظالم ڈھائے ہیں اس کی نظیر تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، امام علی بن حسین علیہ السلام شام کی قید کو گزارنے کے بعد جب کربلا واپس آئے اور 40 کے مصائب جو کہ بیان کیے جاتے ہیں وہ تمام تر موجود ہیں، اور اس کے بعد جب مدینہ میں امام علی بن حسین علیہ السلام تشریف لائے تو اثر نو جو قبیلہ بن ہاشم تھا
اس کو امام نے دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. جو بیوائیں ہیں, جو یتیم ہیں, ان کی کفالت کی ذمہ داری امام علی بن حسین علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر لی اور جو امامت کا ایک فریضہ تھا اس کو انجام دینا شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو نوح ثانی کہا جاتا ہے, کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس موقع پہ کہ جب تمام تر مخلوق خدا ختم ہو چکی تھی تو اس کو اثر نو آباد کاری کی ہے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام نے, بالکل ویسے ہی حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام نے جو قبیلہ بنی ہاشم اجڑ چکا ہے, کہ جس کے والد سب کے سب شہید کر دیے گئے ہیں, کہ جن کی خواتین کو اسیر بنایا گیا ہے, اور ان کی ایک ایسی ظلم کی داستان ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کی نظیر پیش کی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگر دوبارہ سے قبیلہ بنی ہاشم کو اسٹیبلش کیا گیا ہے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا گیا ہے, وہ عزت و مقام اور مرتبہ دوبارہ مدینہ منورہ میں بحال کیا گیا ہے, وہ 40 گھر کے جو ویران ہو چکے ہیں ان کو پھر سے آباد کیا گیا ہے, تو یہ تمام تر کام امام علی بن حسین علیہ السلام نے انجام دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو نوح ثانی کہہ کر بھی پکارتے ہیں اور تاریخ میں آپ کا یہ لقب بھی مشہور و معروف ہے. عزیزان محترم, امام علی بن حسین علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں. مولا کی حیات طیبہ کے 3 پہلو ہیں, ایک تبلیغی ہے, ایک عبادتی ہے اور ایک جہادی ہے. جہاد اس انداز سے کہ امیر مختار ثقفی کو امام علی بن حسین علیہ السلام کی تائید حاصل تھی, اور جب جناب امیر مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاصدوں سے انتقام لے لیا اور ان کے سر بھجوائے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں, اس وقت امام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کے بعد صوب جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے ختم کیا ہے یا اس کو بڑھایا ہے, جس کو عید شجاع کے دن سے یاد کیا جاتا ہے. امام علی بن حسین علیہ السلام مدینہ میں موجود ہے. مولا کو تخت و تاج سے اور وقتی حکمرانی سے کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ امامت کا ایک ایسا منصب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے امام کو عطا کیا, اور وہ تو کوئی ان سے نہیں چھین سکتا, کہ جو منصب اور مقام اور مرتبہ اور عزت خدا عطا کر دے اس کو دنیا کے بندے تو نہیں چھین سکتے. ظاہراً وہ جو مرضی کریں, تو ظاہراً حکومت وقت کوئی اور تھا, ظاہراً حاکم وقت کوئی اور تھا, لیکن اس کے باوجود جو حقیقی امامت ہے, جو حجت خدا کی ذمہ داری ہے, وہ امام علی بن حسین علیہ السلام پر تھی, اور امام اپنے اس فریضے کو احسن طریقے سے انجام دیتے رہے. ایک بہت بڑی تعداد امام کے اصحاب کی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے, کہ جن کو امام شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیا کرتے تھے. لوگ امام علی بن حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے اپنے مسائل کو پوچھنے کے لیے, اپنے مسئلوں کو بیان کرتے تھے, شریعت کے سوالات کرتے تھے, احادیث امام کو تعلیم فرماتے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اس وقت موجود ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب امام کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا اور لوگ امام کی طرف مائل ہونے لگے, تو اس وقت جو حاکم وقت ہے ولید بن عبد الملک, کہ جس کے بارے میں تمام علماء نے یہی لکھا, چاہے وہ علماء اہل تشیع یا علماء اہل تسنن, کے ولید بن عبد الملک وہ لعین ہے کہ جس نے امام علی بن حسین علیہ السلام کو زہر دیا اور مولا کی شہادت کا سبب بنا. راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام علی بن حسین علیہ السلام کا وقت شہادت قریب آیا تو مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی, اور اس کے بعد امام نے اپنے تمام اہل خانہ کو, اپنے فرزند کو اکٹھا کیا, اور ایک آخری وصیت ہمیں امام کی ملتی ہے کہ جس کو کتاب انوار خمسہ میں نقل کیا گیا. وہ یہ ہے کہ امام علی بن حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ اے میرے فرزندو, ارواح کی قائد عقل ہے اور عقل کا قائد علم ہے, اور علم عمل کا طالب ہے. جان لو کہ ہر گھڑی عمر کو گھٹاتی ہے, اور دنیا میں ایک نعمت تم کو تب ملے گی کہ جب پہلی نعمت تم سے جدا ہو جائے گی. دیکھو, طویل آرزوؤں میں اپنے آپ کو نہ پھنساؤ, کیونکہ طویل آرزو والے اکثر محروم نعمت رہتے ہیں. اکثر لوگ مال حد سے زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں, مگر اس کو کھا نہیں سکتے ہیں. یہ امام دی وہ آخری وصیت ہے کہ جس کو مولا نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد امام علی بن حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے, کہ اس موقع پہ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام میرے بعد تم پر حجت خدا کے طور پہ موجود ہے, میرے بعد تمہارے امام محمد باقر علیہ السلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان محترم, امام علی بن حسین علیہ السلام نے جو تمام تر مصائب و مشکلات و تکالیف برداشت کی ہیں, ان کی نظیر ہم نے نہیں ملتی ہے, اور نہ وہ بیان کی جا سکتی ہے, اور نہ کسی شخص پہ ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ جیسی امام علی بن حسین علیہ السلام پر آئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم امام کی زندگی کے ان تمام تر لمحات کو دیکھتے ہیں, تو کہیں کسی بھی ورق پہ, کہیں کسی بھی حدیث میں, کہیں کسی بھی فرمان میں, کہیں کسی بھی بیان میں, کہیں کسی بھی خطبے میں
کہیں کسی بھی مقتل کی کتاب میں یا کہیں بھی ہمیں یہ جملہ نہیں ملتا کہ امام علی بن حسین علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زبان پر شکوہ آنے دیا ہو یا خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی اس مصیبت کو شکوے کے طور پہ بیان کیا ہو، بلکہ جب بھی امام نے بیان کیا تو کیا فرمایا کہ شہادت ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ جب بھی امام نے کوئی کام انجام دیا تو خدا کی حمد و ثنا سے انجام دیا، اس کے بعد رسول اللہ پہ درود و سلام بھیج کر انجام دیا، اور اس کے بعد بھی جو امام نے زندگی گزاری ہے واقعہ کربلا کے بعد، تو جہاں پر امام گریہ فرماتے رہے ہیں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام پر، ان کے عالم بے بسی پر، ان کے عالم غربت پر، عالم مظلومیت پر، اپنے چچا حضرت عباس پہ گریہ فرماتے رہے، شہزادہ علی اکبر پہ، شہزادہ علی قاسم، جناب اون محمد، شہزادہ علی اصغر کی غربت پہ آنسو بہاتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے، ویسا گریہ کون کر سکتا ہے، ویسی عبادت کون کر سکتا ہے کہ جیسے امام علی بن حسین علیہ السلام نے کی؟ تو مولا نے جہاں پر گریہ کیا ہے، جہاں پر عزاداری کی ہے، ایسی عزاداری کی جس کی نظیر نہیں ملتی، وہیں پر امام نے عبادت خداوندی کو بھی وہ معراج عطا کی ہے کہ جس کی نظیر نہیں دی جا سکتی۔ گویا مولا نے اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرو، عزاداری امام مظلوم کربلا کو بپا کرو، مقصد امام حسین علیہ السلام کو فروغ دو، جو مصائب جو مظالم واقع کربلا کے ہیں ان کو بیاں کرو، جو رسول اللہ کے فرزند امام حسین علیہ السلام پہ مظالم آئے ان کو بیاں کرو، عالم غربت کو بیاں کرو، ہماری اسیری اور ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بیاں کرو، وہیں پر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ کی عبادت احسن طریقے سے کرو، اپنے مسائل اپنی مشکلات خدا کی بارگاہ میں، فقط خدا کی بارگاہ میں بیاں کرو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ دعائیں قبول ہو جائیں، وہ مشکلات دور ہو جائیں، تمام تر مسائب حل ہو جائیں اور خدا کے نزدیک ایک بلند مقام اور مرتبہ مل جائے، تو پھر ہمارا وسیلہ اختیار کرو اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو تو پھر درود پاک کو اپنی عادت بناؤ اور درود پاک کے ساتھ اپنی دعاؤں کو مزید معطر کرو۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم مقصد امام زین العابدین علیہ السلام، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سمجھ سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ سب دعاؤں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔